इस यीशु के ज़िंदा जलाली और नातब्दील नाम में आप सबों को खुदा की खात मोहम्मद साहिब का सलाम। जैसा कि हमने बहुत ही खूबसूरत एक टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि अहद के नाम से है, और ये बहुत ही गहरी बात है, ये भेद की बात है, और ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसे हर इंसान नहीं समझ सकता। यकीनन हर शख्स शादी तो ज़रूर करता है और शादी करना एक ज़रूरत भी है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में खुदा का बंदा पालूस कहता है कि शादी करना एक सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए। ठीक है जी, और ये खुदा का एक कानून भी है, क्योंकि खुदा ने गुनाह की रोकथाम के लिए या गुनाह को कम करने के लिए या इंसान की ज़िंदगी में गुनाह ना हो, इसके लिए खुदा ने एक खूबसूरत रिश्ते को जो है वो अपने हाथों से बनाया है। जैसा कि हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि जब इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया और छठे दिन खुदा ने आदम को बनाया, जब हर चीज़ खुदा बना चुका और जब खुदा ने उसको हर एक चीज़ दिखाई और खुदा ने कहा कि इस पर इख्तियार रख, तो खुदा ने जब देखा कि हर एक चीज़ दो जोड़ा बनाया, ये कलाम बताता है हमें। और जब खुदा ने आदम को देखा कि आदम अकेला है, तो खुदा ने ये देखा कि आदम की मानी कोई ऐसा शख्स नहीं जो आदम से आदम की दिल की बात को या उसके हालात को, या आदम अगर किसी से बात करना चाहे तो ऐसा उसका कोई साथी नहीं जो उसकी मानिद हो। तो कलाम मुक़द्दस कहता है कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, इसीलिए खुदा ने आदम की मानिद एक औरत को कल किया। और जब हम कलाम मुक़द्दस में से इस चीज़ की बुनियाद को ठीक तौर पर समझ लेते हैं कि ये वो रिश्ता है जो खुदा ने खुद बनाया है। बाज़-औक़ात हम कहते हैं कि माँ बाप बहन भाई जो है ये खुदा की तरफ से इंसान को मिले हैं, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में या वाकई इसकी बुनियाद को समझना चाहते हैं तो सबसे पहला जो खुदा ने रिश्ता बनाया वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है, क्योंकि पहले एक औरत बीवी बनती है फिर वो माँ बनती है। और इसी तरह जब हम इन बातों को समझ जाते हैं और कलाम मुक़द्दस की शादी एक अहद है, ये इसलिए अहद का मतलब है कि दो अशख़ास के दरमियान कुछ वादा कह लें, या हम जब अहद बांधते हैं तो कलाम मुक़द्दस में पैदाइश 9 बाब में नूह के दौर में जब तूफ़ान आया, तो जब खुदा ने नूह से अहद बांधा तो नूह और खुदा था, और इन दोनों के दरमियान खुदा ने जब इंसान के और खुदा के दरमियान अहद हुआ तो खुदा ने अहद का एक निशान दिया जिसे हम क़ौस-ए क़ज़ा कहते हैं। ठीक है जी, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान एक निशान मुकर्रर करता हूँ और ये एक अहद का निशान होगा। शादी ठीक उसी तरह होती है जब जिस तरह खुदा ने हवा को बनाकर आदम के पास लेकर आया। जब औरत और मर्द का निकाह होता है तो उसका ये एक रस्म कह ले कि औरत को चर्च के अंदर लेकर आने वाला उसका बाप होता है। ठीक है जी, बाप औरत एक लड़की को दुल्हन के रूप में चर्च में लेकर आता है और वो लाकर अपनी बेटी का हाथ उसके दुल्हा के हाथ में देता है। ठीक इसी तरह खुदा ने जब हवा को बनाया उस वक्त तो खुदा हवा के बाप है, और बाप की जगह वो लाकर जब खुद हवा को लेकर आते हैं और लाकर आदम के पास खड़ा करता है तो आदम देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे जानवरों और परिंदों के सिवा पहली दफ़ा अपनी मानित कोई चीज़ या कोई शख्स नज़र आया, और उसने देखकर कहा ये तो मेरी मानिद है और सेम मेरी तरह है, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए मर्द नर है और ये उसकी क्या होगी, नारी कहलाएगी। और कलाम मुक़द्दस की ये बात शादी जो है वो एक भेद है, और ये एक अहद जो खुदा ने आदम और हवा के दरमियान बांधा, उस वक्त खुदा इन दोनों का दरमियानी इनका गवाह था। और खुदा ने वो जो हम औरत और मर्द निकाह के वक्त
ایک دوسرے کے ہاتھ میں رنگ پہناتے ہیں وہ کیا ہے؟ نکاح کا ایک نشان ہے۔ ہم ایک دوسرے کو رنگ پہنا کر کہتے ہیں نا کہ میں آپ سے آپ کو اپنی ہر ایک چیز میں شریک کرتا ہوں۔ جب ہم عہد کا کوئی نشان دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ میری زندگی پر اختیار رکھتے ہو اور میں آپ کی زندگی میں، ہم ایک دوسرے کو شریک ہونے کا جو ہے وہ ایک نشان بخش دیتے ہیں، ایک نشان دیتے ہیں کہ آج سے آپ میری زندگی میں شریک ہو۔ ہم اپنی زندگی میں جب دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے معاملات یا میاں بیوی کا صرف جسمانی ملاپ نہیں، تو ان کا روحانی ملاپ جو ہے وہ ایک کامیاب شادی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور روحانی معیار کب ہوتا ہے؟ جب دونوں ایک ہی لیول کے ہوتے ہیں۔ جب حوا نے گناہ کیا تو آدم اور حوا پہلے جو تھی وہ غیر فانی بدن میں تھے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی پوشاک جو تھی وہ جلالی تھی۔ ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ دونوں الگ الگ ہوں ایک دوسرے سے، وہ دونوں یکساں تھے، وہ ایک ہی طرح تھے، کیونکہ دونوں کو خدا نے بنایا تھا۔ ہوا کیا؟ جب گناہ زندگی میں آ گیا تو عورت جو ہے وہ غیر فانی حالت میں آ گئی، ٹھیک ہے جی، اور خدا نے کہا تھا کہ مرد اور عورت کیا کریں گے؟ ملے رہیں گے، ہمیشہ ایک ہوں گے۔ اور آدم کو خدا کی یہ بات یاد تھی۔ اب اس نے جب دیکھا کہ حوا نے پھل کھایا ہے تو اب حوا میری مانند نہیں رہی، میں ابھی جلالی بدن میں ہوں اور میں غیر فانی ہوں، لیکن اب حوا گناہ کے زمرے میں آ گئی ہے، اور اب حوا اور میں جو ہے وہ دو الگ الگ جوئے ہو گئے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ اب ایک شخص جو ہے وہ ایماندار ہے اور ایک غیر ایماندار ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک ابتدا ہی میں سے ایک بہت خوبصورت سیکھنے والی بات ملتی ہے۔ جب حوا گناہ کی زندگی میں آ گئی، نافرمانی کی زندگی میں آ گئی، تو اب آدم کی جب وہ شریک حیات ہے اور آدم کی وہ بیوی ہے تو آدم اسے چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ کلام میں جب ہم نکاح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں موت کے سوا کوئی چیز ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کرے گی۔ بائبل پر ہم ہاتھ رکھ کر عہد کرتے ہیں، تو اس لیے دونوں کو جو ہے وہ ایک ہی ہونا ضروری ہے، روحانی طور پر بھی۔ دیکھیں، جب ایک ایماندار کا غیر ایماندار سے رشتہ ہوتا ہے، وہ زندگی انتہائی مشکل ہوتی ہے، انتہائی کٹن ہوتی ہے، ایماندار کے لیے بھی اور اس غیر ایماندار کے لیے بھی۔ ان کی گھریلو زندگی کے مسائل مرتے دم تک کبھی ختم نہیں ہوتے، اور یہی ریزن ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان لڑتے لڑتے اس رشتے کی خوبصورتی کو کھو دیتا ہے، جو انسان نے اس رشتے کے اندر خوبصورتی رکھی ہے، جو انسان نے اس رشتے کے اندر محبت رکھی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہی چیزیں جو ہے وہ شادی شدہ زندگی کو برباد کرنے کا ریزن بنتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابلیس جو ہے، جیسے ہی اس نے پاک عدن میں کوشش کی تھی میاں اور بیوی کو توڑنے کی، اس نے حوا نے پھل کھا لیا، اگر آدم نہ کھاتا تو یہ جوڑا ٹوٹ جاتا، کیونکہ ایک روحانی ہے اور ایک جسمانی ہو گیا ہے۔ اب وہ جسم کی صورت اختیار کر لی ہے حوا نے، ٹھیک ہے جی، اب اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں ننگی ہوں، اور جب آدم نے یہ پھل کھایا اس کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اسے کھانا پڑا، کیونکہ خدا نے ان دونوں کو ایک کر دیا۔ کلام کہتا ہے اب ہم کیا ہے؟ اور اب میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں کہ کلام مقدس کے مطابق شوہر اور بیوی یا جب ہم شادی کرتے ہیں تو کیا ہے؟ 3 اہم اور پائیدار رشتے جو انسان کو دستیاب ہے وہ یہ ہیں۔ 3 رشتے ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں۔ نمبر 1 ہے ایمان کے ساتھ رشتہ۔ سب سے پہلے ایک ایماندار ہم اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کے آئین اور اس کی شریعت پر دھیان رکھتے ہیں، ہم خدا سے ڈرتے ہیں، اور جب ہم خدا سے ڈرتے ہیں تو ہمارے اندر وفاداری اور تابعداری آ جاتی ہے۔ خدا کا خوف ہی ہمیں رشتوں میں باندھے رہنے کے لیے مجبور کرتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے خلاف گناہ نہیں کر سکتے، اور جو وعدہ توڑتا ہے، جو عہد کو توڑتا ہے، اسے بائبل عہد شکن کا نام دیتی ہے۔ اسی لیے 3 جو ہے وہ اہم رشتے ہیں جو انسان کو دستیاب ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ایماندار کا خدا کے ساتھ رشتہ۔
جس ایماندار کا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا. پھر نیکسٹ دیکھیں میاں بیوی کے درمیانی رشتہ. ٹھیک ہے جی. جب ایماندار کے ساتھ رشتہ، ایماندار کا آپس میں رشتہ، یہ 3 چیزیں ہیں. پہلا ایماندار کا خدا کے ساتھ رشتہ، میاں بیوی کے درمیان رشتہ، اور تیسری بات ایماندار کا آپس میں رشتہ. اسی لیے ایماندار جو ہے وہ ایمانداروں میں ہی شادیاں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب ہم غیر ایماندار سے شادی کریں گے تو یہ کیا ہوگا، یہ ناہموار جوا ہوگا. خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے ناہموار جوئے میں نہ جتو. ہم جان بوجھ کر، اور کچھ لوگ اس طرح کی غلطی جان بوجھ کر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ میں اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہم ایک ایسے شخص کا چناؤ کر لیتے ہیں جو غیر ایماندار ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ میرا ایمان جو ہے یہ اس کو کیا کرے گا، بدل دے گا. اور ہم غیر ایمانداروں میں شادیاں کر کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بعد میں چینج ہو جائے گا، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو یہ ساری زندگی کے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. اور وہ کس نے کی ہے، ہم کرتے ہیں. بعض اوقات خدا نے ایمانداروں کو یہ صاف کہا ہے کہ آپ نے ایماندار کے ساتھ رشتہ بنانا ہے، کیونکہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تھا اور وہ دونوں کیا تھے، یکساں تھے. وہ دونوں خدا کی شکل و شبیہ پر تھے، وہ دونوں جلالی بدن میں تھے، وہ دونوں گناہ سے مبرہ تھے. ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، اور وہ رشتہ کیا تھا، وہ ہموار تھا. وہ دونوں جو ہے وہ یکساں اکٹھے رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے محبت پیار کرتے، اور اس باغ عدن کی رونق تھے وہ. اور ایک اور بات سیکھنے والی کہ جب آدم اور حوا اکٹھے ہوتے تھے تو وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مگن ہوتے تھے کہ انہیں کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا یا ان کے درمیان آ نہیں سکتا تھا. اب ابلیس ان ساری چیزوں کو نوٹ کر رہا تھا، اور ابلیس، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، وہ کسی اور رشتے پر اٹیک نہیں کرتا، وہ صرف میاں بیوی کے رشتے پر اٹیک کرتا ہے. اور ابلیس نے یہاں پر بھی یہی کیا. جب اس نے دیکھا کہ آدم حوا کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے خدا نے اس سے باغ عدن میں بے شمار چیزیں تھیں، وہ اپنے جانوروں کو بھی وہی دیکھتا تھا، وہ پودے اور یہ ساری چیزوں کی دیکھ بھال وہ کرتا تھا. یقیناً وہ کسی کام میں مصروف ہوگا، اور حوا کو اکیلے پا کر ابلیس نے کیا کیا، اٹیک کیا. کیوں؟ توڑنے کے لیے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آدم پھر فانی غیر فانی ہوگا، اور پھر ہم کیا، وہ ہمارے درمیان جو ہے اس طرح کے اختلافات ڈال دیتا ہے کہ یہ مجبور ہو جائیں کہ یہ اب ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. کلام اگر شوہر یا بیوی حرام کار ہے تو آپ اس حوالہ سے ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں، یا موت کے سوا آپ کو کوئی چیز جدا نہ کرے. تو بھی یہ شرط ہے کہ اگر ایک غیر ایماندار ہے اور کوئی ایسی زندگی میں بات ہے تو یسوع مسیح کے فالوور ہوتے ہوئے معاف کرنا سیکھے. گناہ کے بعد بھی یا زنا کی زندگی کے بعد بھی اگر ایک زناکار ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے، لیکن تو بھی یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ آپ تو بھی کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کی نجات کا، ایک دوسرے کو بچانے کا سبب بنے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ یہ رشتے ٹوٹے. کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو گناہ زندگی میں بڑھ جاتا ہے. کیوں آج ہمارے مسیحت میں یہ بات آ گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر، دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اپنے اندر اس چیز کو عام کر رکھا ہے. اور میں نے فرسٹ ڈے جب یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے کمنٹس جو ہے وہ اس پروگرام کو بڑھائیں گے، آپ کے کمنٹس اس بات کو بتائیں گے کہ آپ کتنا شوق رکھتے ہیں کہ ہم واقعی ہی شادی شدہ زندگی کو، جو کہ خدا کی طرف سے ایک عہد ہے، اس کو ہم ڈیپلی اسٹڈی کر سکیں، اور رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں وہ ہم ان کو بچا سکیں، کلام مقدس کے مطابق بتا سکیں کہ کرسچن لوگوں میں طلاق نہیں ہوتی، اور جو طلاق دے کر دوسری بیوی کرتا ہے وہ ساری زندگی گناہ میں ہے، اور ان کی اولاد بھی گناہ کی پیداوار ہے. تو کیا آپ دنیا میں ایسی زندگی بسر کرنا پسند کریں گے؟ اسی لیے کلام منع کرتا ہے کہ ہمیں اکیلا کبھی نہیں ہونا. اور میں نے لاسٹ ٹائم ایک اور ورڈ اختیار کیا تھا کہ شریعت جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ شریعت کے قانون، شریعت جو ہے وہ سخت ہے، اور یہ جب ہم پر لاگو ہو جاتی ہے تو کیا
اور اگر ہم اپنے گھرانوں میں ایک چیز، ایک قانون بنا دیں، اپنے بچوں کو بتا دیں کہ یہ جو چیز ہے یہ کلام کے خلاف ہے، آپ نے یا ہم نے یہ کبھی نہیں کرنا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہماری ایک بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، انہوں نے کمنٹس میں کہا کہ سسٹر جی آپ نے بہت ہی خوبصورت پروگرام سٹارٹ کیا ہے، اور آپ نے یہ بات جو کہی ہے وہ بہت اچھی کہی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سختی سے دوسروں کے لیے مقرر کر دیں گے تو وہ ڈریں گے اور وہ کبھی بھی اس چیز کو توڑنے کی یا اس سے باہر آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سسر ابھی وہ نہیں ہے دنیا میں، یسوع مسیح میں سو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں ڈائیورس نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، یوں کہہ لیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم طلاق ورڈ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ وہ باپ اپنے بچوں کو بہت اچھی کلام کے مطابق ایک تربیت دے کر گیا ہے۔ کیا اس باپ کے بیٹے کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں؟ جس کے باپ نے یہ بات کہہ دی کہ آپ نے طلاق کا اپنے گھر میں نام بھی نہیں لینا کیونکہ یہ ناپاک ورڈ ہے، یہ ہماری زندگی میں جو ہے کلام مقدس کے خلاف ہے، تو آپ نے اسے گھر میں کہنا تک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم وہ ڈرامہ یا کوئی ایسی فلم نہیں دیکھتے تھے جس کے اندر طلاق لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم کیوں اپنی زندگی میں اتنا خدا کا خوف نہیں رکھتے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نام لینے سے بھی گھن آتی ہے۔ تو یقیناً ان کے سسر نے اسی لیے اپنے بچوں کے دل میں اور اپنے دل میں طلاق کے خلاف نفرت پیدا کر رکھی تھی کہ یہ ایک ناپاک ورڈ ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم یہ ورڈ ادا کریں گے تو ہماری زبان کیا ہوگی؟ ناپاک ہو جائے گی۔ تو میں آپ سبوں کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت بات، آپ کے کمنٹس کی لکھی ہوئی باتوں کو جو ہے وہ ہم اس پروگرام میں شیئر کر کے اس پروگرام کو اور بڑھا سکتے ہیں، اور اسی طرح بہت جلد ہم خداوند کے فضل سے زوم جو ہے وہ ایپ میں بہت سارے لوگوں کو کانفرنس کی صورت میں ہم اکٹھا کر کے آپ کے ویوز لے سکتے ہیں، اور اگر کچھ ایسے میاں بیوی یا کچھ ایسے کپلز ہیں جن کی زندگی میں پرابلم چل رہی ہیں، ہم ان کو سولو کریں گے، ہم ان رشتوں کو ٹوٹنے سے بچائیں گے۔ خدا نے مجھے یہ ویژن دیا اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے خدا کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ملاکی نبی کے صحیفہ میں خدا نے کہا کہ میں بیزار ہوں اور خدا طلاق سے بیزار ہے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے خدا کی اس بیزاری کو دور کرنے کے لیے کہ ہم جو طلاق کا ریشو ہمارے کرسچن لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے ہم اس کو ختم کریں اور دو شادیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ جب دنیا میں یہ بات عام ہو جائے گی کہ ہمارے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں تو کوئی بھی شخص یہ جرأت نہیں کرے گا کہ وہ دوسری شادی کا نام بھی نہیں لے گا، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ موت کے سوا آپ کو کوئی جدا نہ کرے، اور اس صورت میں اگر ایسا ہوتا ہے خدا نہ کرے تو پھر آپ شادی کر سکتے ہیں، ادروائز ہم یہ کلام مقدس میں سے باتیں سیکھتے چلے جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے دو اہم ورسز رکھنا چاہتی ہوں جو کہ شادی ایک عہد ہے، اس کے بارے میں جو ہے ہمیں صاف طرح سے بتائے گی۔ بائبل میں دو خاص عبارتیں ہیں جو شادی کے عہد کے بارے میں بتاتی ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت ان باتوں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حکمت امثال کی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ حکمت ان باتوں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جی، کلام مقدس میں امثال 2 باب اس کی 16 تا 17 آئے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائے، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے، جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے عہد، اور شادی ایک عہد ہے، اور کلام مقدس کی یہ ورس آپ کو اس ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے۔ اور اس ورس کو لکھ لیجئے اپنے دلوں پر، اپنے ذہنوں پر، اپنی زندگیوں میں اسے پختگی سے یاد رکھیں کہ شادی ایک عہد ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی باتوں میں آتے ہیں تو پھر یقیناً ہم گناہ میں گر جاتے ہیں۔ اور دوسری ورس میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں کہ یہ عبارت کہہ رہی ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی اور اس کو بھول جاتی ہے، خدا کے عہد کو توڑ دیتی ہے،
اور آدمی کے ساتھ خدا کے سامنے باندھا تھا اسے چھوڑ دیا، اس نے اسے توڑ دیا۔ اور کلام مقدس پھر ملاکی میں کہتی ہے، جی ملاکی 2 باب اس کی 14 آیت، تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ جب ہمارا نکاح ہوتا ہے تو میاں اور بیوی کے درمیان میں یسوع مسیح ہوتا ہے، اور ان گواہوں کے دستخط اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کو رنگ پہنانا، عہد کا نشان ایک دوسرے کو دینا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ہم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خدا کی کلام کو، خدا کی شریعت کو بھولتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں۔ خدا کا کلام کبھی بدلتا نہیں۔ ہماری جو نجات اور ہماری زندگی اور ہماری آخرت جو ہے وہ اس کلام پر ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملاکی نبی کی اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ تم نے کہا کہ خداوند سبب کیا ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، میں تمہاری قربانیوں کو رد کر دوں گا۔ آپ جتنے زیادہ مرضی ہدیہ جات گزرانے، دائیکیاں دیں، پراپر آپ چرچ جائیں، کسی میٹنگ کو آپ نہ چھوڑیں، آپ کی بیداری یہاں تک ہو کہ آپ پہاڑوں کو ہٹا دیں، لیکن کلام اس کی بیس میں ایک چیز کہتا ہے کہ میں اتنا سب کچھ کرتا ہوں تو خداوند سبب کیا ہے کہ تو میری دعا کو نہیں سنتا؟ اس نے کہا سبب یہ ہے کہ تو نے اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ جو خدا کے عہد کو توڑتا ہے وہ عہد شکن ہوتا ہے، وہ نقصان ہوتا ہے، اور خدا عہد شکن لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے اعمال جو ہے وہ خدا کو کبھی نہیں بدل سکتے، خدا کے ارادہ کو کبھی نہیں بدل سکتے۔ کلام پر عمل کرنا جو ہے وہ خدا کے ارادہ کو بدلتا ہے۔ جب ہم کچھ کرنے کی سوچتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں تو پھر ہی جو ہے وہ خدا بھی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی بیس تو ٹھیک کر لیں۔ اتنی بیداری اور اتنے کروسٹس ہو جانا اور اتنی زیادہ بیداری کہ ہر گھر میں ایک پاسٹر پایا جاتا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ 2 بیویاں رکھتا ہے۔ کیا کلام؟ کیا ہم دوسرے لوگوں کو کلام کی سچائیاں بتا رہے ہیں؟ ہم تو ڈرتے ہیں ایسی بات کرنے سے، ہم تو کسی کو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم انسانوں کا اور رشتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ہم خدا کی سچائیوں کا لحاظ نہیں رکھتے، ہم خدا کے کلام کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہمیں خدا اور کلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہمیں انسانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ جو غلط کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ گناہ گار کے ساتھ ہیں تو آپ اس گناہ کے شریک ہیں۔ اسی لیے ہمارا کام یہ ہے ایسا کچھ غلط ہوتے دیکھیں ہم کہیں کہ او بھائی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیا ابتدا میں ایسا نہ تھا؟ سب سے پہلے آپ پیدائش شروع کے 3 ابواب پڑھ لیجئے، آپ کو خدا کے پورے پلان کا پتہ چل جائے گا۔ جو شخص خدا کو سمجھ جاتا ہے، جو شادی شدہ کہانے کے لیے سمجھ جاتا ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ اور میں یہی کہوں گی جو کم عمری میں شادیاں کی جاتی ہیں اور اسی لیے یہ بہت سارے پرابلمز ہماری زندگیوں میں کریٹ ہوتے ہیں، پہلے اپنے بچوں کو شادی کے بارے میں اسٹڈی دیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ آپ خدا کے ساتھ عہد کرنے جا رہے ہیں، اور عہد کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عہد توڑنے والوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ سزا ہوتی ہے، خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا خدا انسان کے مکر جائے، ہم انسان ہیں، ہم وعدے کرتے ہیں اور توڑ بھی دیتے ہیں، ہم عہد باندھتے ہیں اور توڑ بھی دیتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو توڑ بھی دیتے ہیں۔ خدا کو پسند آ سکتے ہیں، کیسے خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے گا؟ کیسے ہماری اولاد فرم بردار ہوگی؟ کیونکہ ہمارے بیس میں پرابلم ہے، ہم خدا کے کلام کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہے، ہم نے اپنے میاں بیوی کے رشتے کو ہموار نہیں کیا ہوا، ہم نے اسے مضبوط نہیں کیا ہوا، ہمارے ریلیشن کے درمیان بہت سارے اور ریلیشنز آ جاتے ہیں۔ ابلیس ہمارے ریلیشن کو توڑنے کے لیے کسی نہ کسی کو آپ کے پاس بھیجتا رہتا ہے، اور انسان جو ہے وہ خوبصورت چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ حوا سے ابلیس نے کہا دیکھ تو صحیح، پھل کی طرف اس کو دیکھنے کے لیے کہا کہ دیکھ تو صحیح، یہ دیکھ کتنا دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے، تو جب میں کھا لوں گی تو واقعی یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اسی لیے
کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دیکھنا سب سے پہلے انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور خواہش حاملہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, دیکھنے سے خواہش ہو جاتی ہے, اور جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو کچھ پیدا ہوتا ہے, یا بیٹی پیدا ہوتا ہے. جب خواہش حاملہ ہوتی ہے تو وہ گناہ کو جنم دیتا ہے. اس لیے تو اس طرح کی برائیوں کو اور خوبصورت چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیں. خوبصورت چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ دھوکہ ہوا کرتی ہیں, آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا نا, ناچ رنگ کرنے والے بھی اور دیکھنے والے بھی برابر ہی ہیں. کیونکہ یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بہت کچھ پل رہا ہوتا ہے, اور جو خدا کو پسند نہیں ہے. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے, خداوند مجھے جانچ اور آزمانا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. اور جانچنا جو ہے وہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے. جانچنے کا مطلب ہوتا ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ایک ایک ہڈی, جسم کی ایک ایک ہڈی, اور میرا بند اور گودا دیکھ کہیں پر کوئی برائی تو نہیں ہے جو میری دعاؤں میں رکاوٹ کا باعث ہے. کلام اتنی باریکی سے بات کرتا ہے, لیکن ہمارے اندر بہت کچھ پل رہا ہوتا ہے اور ہم پھر بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں خوف نہیں ہے خدا کا. اسی لیے تو میاں بیوی کے رشتے کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے. آپ کو پتا ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے حوالہ دیا تھا یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا چیپٹر جو ہے 54 اور اس کی 4 ورس میں خدا نے کہا کہ میں تیرا شوہر ہوں, رب الفاظ تیرا خالق تیرا شوہر ہے. اس کا مطلب ہے خدا نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنے آپ تشبیہ دی ہے کے برابر نہیں ہے, اور کسی رشتے کو خدا نے اپنے برابر یا اپنے آپ سے تشبیہ نہیں دی. یہ خوبصورت رشتہ جو میاں بیوی کا خدا نے بنایا ہے, یہ خدا نے خود بنایا, خود جوڑا, اس کا خود درمیانی تھا, اس کا خود خدا نے عہد باندھا, اور آج خدا ان سبوں سے حساب لے گا جو اس رشتے کو بہت ساری شادیاں کر کے بیٹھے. خدا نے عورت سے کہا تیرا شوہر کیا ہے, تیرا سر ہے. کچھ عورتیں شوہروں کے بغیر سر کٹی, کچھ عورتیں 2 سر لگا کر گھومتی, 3 سر لگا کر گھومتی ہیں. کلام نے عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی کہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی رکھے اور بیوی اپنا جو خدا نے آپ کو دیا. ابتدا میں ارواح اور بھی موجود تھی, لیکن خدا نے ایک ہی کو آپ کے لیے اور ہمارے لیے مقرر کی. یہ بہت ہی خوبصورت باتیں, یہ بہت ہی خوبصورت اور بھید کی باتیں, اور یہ بابرکت باتیں اگر آپ میاں بیوی کے ریلیشن کو ٹھیک سے سمجھ لیں گے اور ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے اور پھر سے پہلی سی محبت میں قائم ہو جائیں گے, خداوند آپ کو برکت دے گا, آپ کی اولاد کو وفادار بنائے گا. کیونکہ بچے ماں باپ کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں. اگر آپ کے درمیان اتفاق نہیں ہے, آپ کے درمیان محبت نہیں ہے, آپ کے درمیان میں یسوع مسیح ہی نہیں ہے, تو آپ کا رشتہ بیوی کا ہے. جن زندگیوں میں یسوع مسیح نہیں ہے وہ بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے, کیونکہ یسوع کے درمیان میں ہے, اور یہی تو ہمیں باندھے رکھتا ہے. یسوع مسیح کا خوف اور اس کا کلام ہی. یسوع مسیح ہماری زندگی سے گیا تو ہمارے دروازے پہ دب کے بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو سیو کریں اور خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوں. ڈائیورس کے خلاف آواز اٹھائیں. مت شادی شدہ زندگیوں کو ٹوٹنے دیں. دوسروں کو مت کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے عورت ایک نہیں تو دوسری, آپ دوسری شادی کر لینا. آپ گناہ کروانے کے ذمہ دار ہیں. وہ شخص تو گناہ کر رہا ہے لیکن اس میں آپ بھی شریک ہو. گناہ میں کبھی شریک نہ ہو. دعا کریں کہ خداوند ہمیں اس رشتے کو جوڑے رکھنے والا اور بنانے والا بنا, تاکہ میں ان کو گائیڈ کروں کہ خدا کے کلام کے مطابق موت کے سوا آپ کو کوئی. آپ کے کمنٹس, آپ کے ویوز ہمیں بتائیں گے کہ آپ سچ مچ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو دنیا مسیحت میں طلاق عام ہو گئی ہے اسے سٹاپ کریں. اگر آپ خدا کے کلام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پیدائش پر چلے جائیں. مت اتنی بیداری اور مت اتنی ساری چیزیں اپنی زندگی میں رکھیں. سب سے پہلے اپنی بیس ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جب ہماری بیس ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے وہ ایماندار کے رشتے میں پیوست ہونا سمجھ جائیں گے. ایماندار کا خدا کے ساتھ رشتہ, ہم ایماندار ہوں گے وہ اپنے بچوں کے رشتے بھی ایماندار
फैमिलियों में करेंगे। और जब हम ये बातें सीख जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में और हमारे बच्चों की ज़िंदगी में जो है वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। और वो उसी वक्त हो सकता है जब हम शादीशुदा ज़िंदगी को डीपली सीख लेंगे, जब हम इसे और अच्छे से समझ लेंगे तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी का तबाह व बर्बाद नहीं होगी। खुदा आप सबको बरकत दे और इस प्रोग्राम में बने रहें। अपने कमेंट से ज़रूर बताएं, शेयर करें, दूसरे लोग शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज फैले। और मैसेज देने वाली मैं एक, और आप सब मेरे साथ इस मैसेज को फैलाने वाले शरीक हों और शादीशुदा टूटती ज़िंदगियों को आबाद रहने के लिए बरकत में पेवस्त करें। गॉड ब्लेस यू।